अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र बर्दाश्त और गुर्बत के चंद रुला देने वाले वाक़यात सुनाएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल खून के आंसू रोएगा कि हमारे नबी ने अपनी उम्मत के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, मेरे नबी जैसा गरीब पूरी कायनात में कोई नहीं। आप दुनिया में हर जगह गए होंगे, आपने बहुत सारे गरीब लोग देखे होंगे, ऐसे लोग भी देखे होंगे जिन्हें 24 घंटों में एक दफ़ा भी खाना नसीब नहीं होता। लेकिन मेरे नबी पर जो गुर्बत आई वो कभी किसी पर नहीं आई। बताइए, कोई है पूरी दुनिया में जिसके घर में 2-2 महीने चूल्हा ना जलता हो? मेरे नबी वो फ़कीर थे जिनके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। एक रात आप सोए हुए थे, बार बार कभी एक तरफ करवट बदलते तो कभी दूसरी तरफ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ थी। थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा आगे हुए और चरपाई की जो लकड़ी होती है उस पर पेट को फिक्स करके नीचे को लटक गए, यानी धड़ आधा नीचे को लटक गया। वाह, क्या मकाम है काबा कोसैन और क्या हालात से गुजर रहे हैं कि जो आधा धड़ नीचे लटक रहा है। और आयशा उठकर बैठ गईं, या रसूल अल्लाह, खैरियत है, क्या हुआ? आप उठ के बैठ गए कि आयशा, भूख बहुत लगी है। भूख बहुत लगी है ये इसलिए कर दिया था कि भूख की जो तलब है मैदे में उसको प्रेस किया ताकि वो ख़त्म हो जाए, इसलिए पत्थर बांधते थे कि वो पीछे चला जाए। तो हज़रत आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह, तो आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, नहीं मांगूंगा, इसी भूख में अपने रब से मुलाकात करूंगा। मुझसे पहले मेरे जो भाई अंबिया आए वो इसी फ़क्र में गए, मैं भी इसी फ़क्र में जाऊंगा। आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये देखें, कपड़ा हटाया, ये देखें मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। जिनके लिए कायनात बनाई, जिन्हें अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कसम खाई वद्दुहा, जिनकी जुल्फ़ों की कसम उठाई वल्लैली इज़ा सजा, जिनके मुंह से निकले हुए बोल की कसम उठाई, जिनकी किताब की कसम उठाई वल कुरआन अल मजीद। इतनी बड़ी हस्ती, आपने कहा कि इधर देखो। अपने पेट से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। आपने कहा कि मैंने देखो 2 पत्थर बांधे हुए हैं। कोई ऐसा फ़कीर है दुनिया में? अपने घर में ये दुख रखा, अपनी औलाद के ज़िबा होने को कबूल किया ताकि आइंदा आने वाली उम्मत का गरीब तबका गिला ना करे, शिकवा ना करे, हराम रास्तों पर ना जाएं, गलत रास्तों पर ना जाएं, और मालदार फ़ख्र ना करे कि मैं कोई बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है, मेरी इतनी बड़ी कमाई हो गई है। ना ये बड़ाई की चीज़ है, ना कोई कमतर की। जिससे अल्लाह राज़ी है वो बड़ा है, जिससे अल्लाह नाराज़ है वो छोटा है, चाहे गरीब है चाहे मालदार। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, 2-2 महीने गुजर जाते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2-2 माह गुजर जाते थे, कभी चूल्हा नहीं जला। एक दिन आप तशरीफ़ लेकर गए, अब्दुल्ला बिन उमर आपके साथ थे। सुबह का वक्त था, वहाँ खजूरें गिरी पड़ी थी। वो जो कोई परिंदे टांग या चोंच मार दें तो नीचे गिर जाती हैं, वो अब उठाकर साफ करके मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे थे। तो अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला, तू क्यों नहीं खाता? तो उन्होंने कहा कि मेरे नबी, मुझे भूख नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, मुझे भूख है। आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा दिन है आज। नाजरीन, क्या आप में से कोई है कि जिसके घर 4 दिन फाका चलता हो? हमारे दस्तरखान में भी कितना खाना उठाकर कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है, लेकिन मेरे नबी कह रहे हैं कि आज 4 दिन गुजर गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। आज चौथी सुबह मेरे ऊपर तलू हुई है, एक लुकमा नहीं खाया। आप मस्जिद में बैठे थे, एक सहाबी आए, आपको देखकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह,
آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا تھا، آج مرجھایا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر انگلی رکھ کر کہا، آج 3 دن گزر گئے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ بھی داخل نہیں ہوا، لقمہ نہیں، روٹی کا ایک ذرہ بھی داخل نہیں ہوا۔ اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو، اور اللہ تعالیٰ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو۔ انہوں نے تو جان بوجھ کر یہ کیا، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی ہے اللہ کی طرف سے، انہوں نے جان بوجھ کر کیا، اپنی امت کے لیے کیا، اور یہ سارے گھر کا یہی حال تھا۔ ایک دن آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے گئے، کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر دی کہ اس سے پردہ کر لو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ لپیٹ لی۔ آپ اندر آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو باپ کو دیکھ کر بیٹی کے آنسو نکل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں ہے، بھوک بھی ہے۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پر کبھی بل نہ آیا۔ بیٹی کے آنسوؤں نے جلا بھی دیا اور رلا بھی دیا۔ آپ بھی رو پڑے، پھر کہا میری بیٹی نہ رو، آج 3 دن ہے میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اور میری بیٹی میں تمہیں بتاؤں کہ میرے رب نے مجھے کہا تھا کہ میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، 10 میل لمبا چوڑا ہے احد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو سونا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ یہ سرداری سونا چاندی میں تل کر نہیں ملی۔ ناظرین، تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا کریں، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور حوصلہ بھی بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین کو کہتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے لاڈلے، جنت کے سردار، میرے 2 پھول۔ یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے تھے، اور ان کی بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے، لیکن روٹی نہیں مانگی۔ یہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ میں فقیر بن کر جا رہا ہوں اور تمہارے اوپر بھی امتحان ہے، چند دن برداشت کرو۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، میری ساتھ میری امت کے غریب لوگ سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کر آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے، زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی عظیم ہستی بھی لاجواب ہو گئی۔ فاطمہ گھر تشریف لائی، دروازے پر دستک دی تو اتنا پیار تھا کہ جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، یہ ہم نے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ حضرت فاطمہ جب بھی گھر آتی، گھر تو ساتھ ہی تھا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے پر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اور بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے۔ میرے نبی نے کہا کہ اولاد کو عزت دو، پھر تمہیں وہ عزت دے گی۔ ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے بچوں پر ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، اور پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہیں۔ لیکن خیر، آپ نے دستک دی تو کہا کہ یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں نہیں آئیں۔ تو آپ نے ام ایمن سے کہا کہ دروازہ کھولو،
ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹا کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئی؟ کہا یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا ہے کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئی اور آگے باپ نے پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کتنا سخت موقع تھا کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہے کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا کہ بکریاں دوں یا دعائیں؟ وہ چاہتے تو دونوں بھی دے سکتے تھے، لیکن امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ان کی امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا۔ آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو بیٹی سمجھ گئی اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں۔ کہا ابا جان بکریاں چھوڑیں، دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے۔ بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی۔ کہا بیٹی اب تم دعا میں یہ کہا کرو، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ تیری ان 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز ہے۔ اب گھر واپس گئی خالی ہاتھ۔ حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہتی ہیں لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں۔ کہا کہ کیا لائی ہو؟ انہوں نے کہا میں دنیا لینے گئی تھی، میں آخرت لے آئی ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن ہے۔ پھر داماد کا امتحان لیا، حضرت علی کو بلا لیا، کہا 5000 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ پہلے تو 5 تھیں، اب داماد کے لیے 5000 بکریوں کا کہہ دیا۔ تو علی سے پوچھا کہ علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں؟ تو حضرت علی سمجھ گئے کہ آج میرے محبوب مجھ سے امتحان لے رہے ہیں۔ کہا علی کتنا تو مضبوط ہے اپنے ایمان میں، اور فاقے بھی بتا دیے کہ کیسے گزر رہے ہیں۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے۔ میرے نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا۔ کہا علی تو یہ دعا مانگا کر، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقننی بما رزقتنی ولا تذہب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، آمین یا رب العالمین۔ یہ 5 دعائیں تو مانگا کر، 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہم اغفر لی ربی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر، ووسع لی خلقی میرے اخلاق عالی شان کر، وبارک لی فی رزقی اور میرے رزق میں برکت دے، وقننی بما رزقتنی اور مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، ولا تذہب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا۔ کہا یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ ناظرین میں نے آپ کو یہ اپنے نبی کا تھوڑا سا گھر کا نقشہ بتایا ہے۔ یہ چند دن کی دنیا ہے، اللہ راضی ہو جائے تو موت سب سے خوبصورت چیز ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کر لو اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو، اور غربت کو برا نہ سمجھو، کیونکہ غریب سب سے پہلے اپنے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف بھیج دیں اور کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔